जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा पीपी मुखालिफ रहनुमा के तौर पर मशहूर डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम की सियासी हिकमत अमलियों, उनके मुखालिफ उनके सके भतीजे अरबाब लुत्फ़ुल्लाह और अरबाब ग़ुलाम रहीम के बीच सियासी जो दरारें पड़ी हैं वो कितनी तक दूर गई हैं। क्या उनका मुस्तकबिल में कोई पैचअप होना है या नहीं? क्या अरबाब ख़ानदान मुस्तकबिल में सियासी तौर पर एक होने जा रहा है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम के ख़िलाफ़ कौन सा नया सियासी जाल बिछाया है? सिंध के अंदर पीपी मुखालफत में मुसलसल डटे रहना और तीसरा टेन्योर जो अभी चल रहा है 2023 तक मुकम्मल होना है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का ये तीसरा टेन्योर गवर्नमेंट है और उनकी शदीद मुखालफत करने के नतीजे में आवाम के अंदर जो अरबाब ग़ुलाम रहीम के लिए हमदर्दियाँ बढ़ने जा रही हैं और बढ़ती गई हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए? पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी के अंदर अरबाब लुत्फ़ुल्लाह मुखालिफ लाबी क्या कर रही है? कौन सी सरगर्मियाँ कर रही है? ये इख्तिलाफ़ात क्यों हैं? और बहुत सारे मामलात हैं जो आज की इस वीडियो में हम तफसीली उस पर बहस करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल थर थाक को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अरबाब ग़ुलाम रहीम सिंध के अंदर पहले वाहिद सियासी लीडर हैं कि जो मुसलसल गुज़श्ता 12 सालों से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में डटे हुए हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करके हमेशा आवाम को धोखा देती आ रही है। आवाम ने उनकी इस बात को कितनी हद तक दिल से ठहराया है, दिल से लिया है, ये एक अलग बहस है। अलबत्ता वो पीपी मुखालफत के रहनुमा के तौर पर सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर लीडर बन चुके हैं। अरबाब ग़ुलाम रहीम सिंध के वज़ीर आला रहे हैं और ये बात इंतहाई ज़ेर गौर है कि जब अरबाब ग़ुलाम रहीम सिंध के वज़ीर आला बने तो उस वक्त से सिंध के अंदर ये थरपारकर डिस्ट्रिक्ट वाहिद पहला ज़िला है कि जिसकी ADP जो बजट है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की वो 23 करोड़ से ज़ायद है। शायद कराची सिटी जो गवर्नमेंट है उसको छोड़कर बाकी तमाम सिंध के जो अजला हैं उनकी अगर काउंटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर वाली जो बजट आएगी ADP स्कीम्स की, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, वो डिस्ट्रिक्ट थरपाकर की होंगी और वो है फिगर्स के हवाले से 23 करोड़। और ये बात भी ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत है कि अरबाब ग़ुलाम रहीम के दौर के अंदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी उनके साथ वफाक में मौजूद था। उसी दौर में शौकत अज़ीज़ थरपाकर से इलेक्शन भी लड़े थे और मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। 12.5 अरब रुपए का एक थरपाकर को थर पैकेज दिया गया था। थरपाकर के अंदर रोड, रास्ते, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पानी, सेहत, तालीम की सहूलियात और दीगर बहुत सारे रोज़गार के मौक़े आए और रिजर्वायर्स जो हैं वो बने। थरकोल के हवाले से डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आए और थरपाकर तरक्की की राह की तरफ गामज़न होने लगा था। ये प्लस पॉइंट भी अरबाब ग़ुलाम रहीम के खाते में जाती है। गुज़िश्ता जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में डीपलो से अरबाब ग़ुलाम रहीम के सके भतीजे और अरबाब ग़ुलाम रहीम के बड़े भाई जो अरबाब ख़ानदान का सरदार भी रहा है, अरबाब अमीर हसन, माने जाने वाले पुराने पार्लियामेंट्रियन भी रहे हैं। अरबाब अमीर हसन उनके बड़े बेटे हैं। उनके और अपने चचा अरबाब ग़ुलाम रहीम के आपस में सियासी इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए और वो इतने बढ़ गए
کہ انہوں نے ارباب خاندان سے الگ ہو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور ڈیپلو سے ارباب غلام رحیم اپنے چچا کے سامنے الیکشن کانٹیسٹ کی اور بڑے مارجن سے وہ جیت کر سندھ اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ارباب خاندان تھرپارکر کے اندر 1 to 1 آمنے سامنے مقابلے میں آ کھڑا ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے، چونکہ ارباب امیر حسن کی خدمات تھرپارکر کے لوگ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے ارباب امیر حسن کو مان دیتے ہوئے ان کے بیٹے ارباب لطف اللہ کو بطور MP کامیاب کروا کے سندھ اسمبلی بھیج دیا۔ یہاں سے ارباب کے سیاسی خاندان کے جو افراد تھے انہوں نے بہت ساری کوششیں بھی کی کہ اس قسم کی صورتحال نہ بنے، مگر حالات بہت آگے نکل چکے تھے اور ارباب غلام رحیم کے سامنے ارباب لطف اللہ کھڑے ہو گئے اور 1 to 1 مقابلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بات انتہائی اہم اور غور طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی تھنک ٹینک ہے اس کے اندر ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ ارباب لطف اللہ کو سندھ کیبنٹ میں لیا جائے، انہیں وزارت کا قلمدان دیا جائے۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو پیپلز پارٹی کی تھنک ٹینک ہے اس کے اندر ہوتی رہتی ہے مختلف اوقات میں، اور یہ خبریں سوشل میڈیا پر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی بوسٹ اپ ہوتی رہی ہیں کہ آنے والے جو سندھ کیبنٹ کا اجلاس میں اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وزارتوں میں کوئی رد و بدل ہو رہی ہے، کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پرانے جو وزیر ہیں ان کی چھٹی کر دی جا رہی ہے اور کچھ نئے وزیر لیے جا رہے ہیں، تو ان میں ارباب لطف اللہ کا نام بھی سر فہرست آتا رہتا ہے۔ تاحال یہ نتیجہ نہیں نکل سکا کہ وہ وزیر کے طور پر منتخب کر لیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے کچھ ہی دن پہلے، ان ہی دنوں میں یہ بات دوبارہ سامنے آئی ہے کہ ارباب لطف اللہ کو اور دیگر کچھ نئے نام جو ہیں ان کو سندھ کیبنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہری رام کشوری لال اور پتافی اور دیگر کچھ وزراء ہیں ان کو فارغ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ حقائق جلد سامنے ہی آنے ہیں اور نتیجہ نکلنا ہے، پینڈورا باکس کھلنا ہی ہے کہ آخرکار یہ تبدیلی جو ہے ان میں کون سے وزیر گھر جا رہے ہیں اور کون سے وزیر نئے جو ہے وہ آ رہے ہیں، براجمان ہو رہے ہیں اور وہ وزارت کا قلمدان تھامی گئے۔ بہرحال سیاسی پنڈت اور سیاسی تجزیہ نگار یہ کہنے جا رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کے خلاف ایک نیا جال بچھانا شروع کر دیا ہے، اور یقینی طور پر جب بھی سندھ کیبنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے تو ارباب لطف اللہ کو وہ وزارت کا قلمدان دیں گے۔ اس کے پیچھے جو ان کی ہے میتھولوجی ہے، جو اس کے پیچھے ان کا آئیڈیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھنک ٹینک اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ارباب غلام رحیم کی سیاست کو مکمل طور پر تھرپارکر سے آؤٹ کرنا ہے تو ارباب لطف اللہ کو سپورٹ کرنی پڑے گی اور انہیں وزارت کا قلمدان دے کر کے تھرپارکر کے اندر اینٹی ارباب کے طور پر ان کے ہی سکے بھتیجے کو سامنے لا کھڑا کرنا پڑے گا۔ وہ تب بھی ہوگا جب وہ برسر اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ وزارت کا کوئی قلمدان بھی رکھیں گے، اور پھر یہ جو سیاسی پولیٹیکل جو ایک فنامنا ہے سندھ کے اندر کے جھنڈے لگ جاتے ہیں اور زبردست قسم کی لینڈ کروزر گاڑیاں اور آگے پیچھے پروٹوکول اور پھر منسٹر اور اس کے PS اور پھر یہ ساری چیزیں جو ایک سائیکالوجی ہے لوگوں کو کور کرنے کے لیے ان کے کام ہوں گے اور ان کی تھوڑی بہت داب دڑکا بڑھے گا، تو لہٰذا ارباب غلام رحیم مکمل طور پر کارنر ہو جائیں گے۔ یہ حکمت عملی کہاں تک جا کر کے کامیاب ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال سندھ کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ تیسری گورنمنٹ چل رہی ہے اور سندھ کے اندر ڈاکٹر ارباب غلام رحیم وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف مسلسل میدان عمل میں ہیں۔ وہ گزشتہ جو جنرل الیکشن تھی اس میں 3 سے 4
مختلف سیٹوں پر سندھ کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑے اور مختلف حلقوں پر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹس بھی حاصل کیے۔ ہاں، وہ کامیاب تو نہیں ہو سکے کسی بھی سیٹ سے، مگر یہ ضرور ہوا کہ ان کی موجودگی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ناک میں دم ہو گیا اور انہیں مکمل اور مسلسل سیٹ جیتنے کے لیے جدوجہد کرنی پئی ٹل فار دی اینڈ آف الیکشن ڈے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ پیپلز پارٹی کے لیے جو دشواریاں پیدا ہوئی، جو مشکلات پیدا ہوئیں، وہ ان کے لیے ایک لمحہ فکری آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح عمر کوٹ کا جو PS 52 ہے، جہاں سے مرحوم سید علی مردان شاہ کی وفات ہونے کے بعد ان کے بیٹے کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، وہاں پر بھی کچھ ہی مہینے پہلے ارباب غلام رحیم اور سید علی مردان شاہ کے بیٹے امیر علی شاہ کے بیچ زبردست قسم کا سیاسی ٹاکرا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی زبردست قسم کی سیاسی میدان جو ہے وہ سجی، اور ارباب غلام رحیم یہاں سے بھی 30,000 کے قریب، اس سے بھی شاید زیادہ ووٹ حاصل کر چکے۔ حالانکہ یہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط ترین حلقہ مانا جاتا ہے، جہاں پر مرحوم سید علی مردان شاہ کی زیادہ خدمات رہی ہیں، ان کا بڑا ایک سیاسی اثر رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں اور اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر اینٹی PP فگر کے طور پر جس طرح سے مرزا خاندان سامنے آیا ہے، اس سے بھی زیادہ مقبول اور سخت رویہ رکھنے والا جو ہے وہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم ہے، جو آج تک میدان عمل میں ہے۔ لوگوں کی ایک ہمدردی ہے اس حوالے سے، اس کے پیچھے شاید یہ کارن بھی ہو، یہ ریزن بھی ہو کہ لوگ تنگ دستی، مفلسی، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، پریشانی، صحت، تعلیم، روزگار کی سہولیات کا فقدان، انہیں حقوق نہ ملنا، بنیادی حقوق کی جو ہے وہ حق تلفیاں ہونا، یہ تمام جو حالات ہیں، اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال میں بھی ارباب غلام رحیم پیپلز پارٹی کی مخالفت میں سر عام رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو مقامی لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں، ایموشنل جو ہمدردیاں ہیں، جذباتی جو لگاؤ ہے، وہ ارباب غلام رحیم کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ اور اس کے پیچھے صرف ایک کاز ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے بالکل ایک تسلسل سے تیسرا ٹینیور ہے، اس کے 2 سال گزر گئے، وہ آج تک پیپلز پارٹی کے مد مقابل کھڑے ہیں اور اعلانیہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے روڈ، راستے، پانی، روزگار سب کچھ بیچ ڈالا ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد، اور سیاستدانوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غریب عوام کا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ارباب غلام رحیم کا لب لباب ہے، ان کے جنرلی موقف کا۔ تو یہ جو بہادرانہ رائے اور موقف ہے، اس کے سلسلے میں بھی ایک غریب لوگ ہمدردیاں کر رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو غور فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ارباب غلام رحیم جو بھی انہیں وقت ملتا ہے وہ زیادہ تر پبلک میں آنا جانا جاری رکھتے ہیں۔ ان کے بیٹے ارباب ابراہیم مسلسل پیپلز پارٹی کی مخالفت کیمپ میں عمر کوٹ کے اندر انہوں نے کیمپ لگائی ہوئی ہے، وہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، 1 ہفتہ موجود رہتے ہیں، 2 ہفتے موجود رہتے ہیں، مختلف پروگرامز میں، ورکشاپس میں، مختلف ایجیٹیشنز میں، احتجاجی تحریک میں وہ موجود رہتے ہیں۔ اگر ارباب غلام رحیم خود اس علاقے کے اندر موجود ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ الیکشن کے بعد انہوں نے عمر کوٹ کے علاوہ والے چوک پر دھرنا بھی دیا تھا۔ تو یہ تمام ساری صورتحال جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی جو تھنک ٹینک ہے یا ان کے جو لیڈران ہیں، ان کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب مکمل طور پر ارباب غلام رحیم اور ارباب خاندان کو کارنر کر کے پیپلز پارٹی کے لیے تھر پار کر جو ہے اس کو قلعہ بنایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ڈیپلا اور یہ جو مٹھی والا جو حلقہ ہے، جس میں صوبائی کی 2 سیٹیں اور 1 قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے، وہاں سے ارباب لطف اللہ کو سپورٹ کی جائے، تاکہ وہ جو ارباب غلام رحیم کے ساتھ باقی جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی اپنی کیمپ میں شامل کر دے اور پیپلز پارٹی یہاں سے مکمل طور پر سیکیور ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں وہ آنے والے وقت میں اگر
ارباب غلام رحیم، پیر صاحب پگاڑا اور فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود حسین قریشی یا دیگر جو برادریاں ہیں ان سے مل کر کوئی نیا جوڑ لگائے، اس سے پہلے ارباب لطف اللہ کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ ارباب غلام رحیم کو مکمل طور پر تھر کی سیاست سے ناک آؤٹ کر سکے۔ حالات کیا ہوں گے یہ الگ بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کوششیں کرنے کے باوجود ارباب غلام رحیم کی مخالفت کو روک نہیں پا رہی، اور ارباب غلام رحیم مسلسل تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی مستقل مزاجی سے سیاسی میدان میں موجود ہیں۔ ان تمام حالات کے تناظر میں کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ارباب لطف اللہ کو سندھ کی وزارت کا قلمدان ملنا ہے، ان کے کبھی امکانات موجود ہیں۔ حالات کیا ہوں گے یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر ایک بات اور زیر غور ہے کہ ارباب خاندان کے جو مخلص لوگ ہیں یا ان کے جو دیرینہ ان کے خاندان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، مقامی طور پر ان کی کوششیں ہیں کہ آنے والے وقت میں ارباب خاندان ایک ہو جائے، ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے۔ اس قسم کے حالات، سیاسی نتائج سامنے آتے ہوئے ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ تاحال اس قسم کی کوششیں جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔